आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। नए अहदनामा में मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खत तीमुथियुस के नाम, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 17 और 18 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब 17 और 18 आयत। जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बंद रखो और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे ज़िलो आज कलाम मुक़द्दस में से पहली बात ये सीखेंगे कि दो चंद इज्जत जो है उसके क्या मायने हैं, और फिर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने पासबानों की इज्जत कर सकते हैं, वो वे कौन से हैं। तो फिर हम सीखेंगे कि क्यों हम ये इज्जत करें, इससे क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है हमें। तो आए पहले हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि इसके मायने क्या है। अगर आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो यकीनन इसके जो मीनिंग्स हैं डिक्शनरी में और जो बिब्लिकल मीनिंग्स हैं, दो चंद इज्जत, डबल ऑनर, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब टू फोल्ड है। तो टू फोल्ड मीन टाइम्स, और टू का मतलब टू यानी दो दफा। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों हाई भी कह सकते हैं। तो पहली बात पे खुदा के कलाम में ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये कमांड है, हुक्म है। आप देखिए जब बाइबल मुक़द्दस को आप पढ़ते हैं ना, कोई विर्द पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जब हम ध्यान ज्ञान करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो विर्द हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं क्या इसमें कोई मेरे लिए हुक्म है, क्या इसमें कोई मेरे लिए तंबीह है, इसमें मेरे लिए क्या कोई तसल्ली है, क्या इसमें मेरे लिए कोई हदायत है। तो तब खुदा का कलाम आपके लिए बरकत का बाइस होता है। जब आप वैसे कलाम मुक़द्दस को खोलें एक रूटीन के तौर पर और दो चार आयतें पढ़ के बंद कर दें और फिर दुआ करें, तो इस कलाम से आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदा ने जब यशवा से कहा कि मैं जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहूँगा, तो उसने 8वीं आयत में पहले क्या कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और वहां जो बाइबल मुक़द्दस में ध्यान ज्ञान का लफ्ज है, वहां लफ्ज मेडिटेट है, मेडिटेशन है, और इसका मतलब होता है डीप थॉट्स, गहरे तौर पर आप सोचते हैं। बल्कि आप ऑक्सफोर्ड
ڈکشنری میں آپ اس کے میننگز دیکھیں تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا بیبلیکل ڈکشنری میں تو کسی خیال میں غرق ہو جانا، کسی آپ کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آپ کو ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں رہتا ہے۔ تو خدا نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب پر تو دھیان گیان کرے اور اس پر عمل کرے، تو پھر جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں روٹین کے طور پر اور ہمارا اس پر کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتا۔ ریڈ کرنا اور بات ہے، اسٹڈی کرنا اور بات ہے۔ ہم کبھی کبھی صرف بائبل کو ریڈ کرتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، ختم۔ لیکن نہیں، بائبل مقدس کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اس پر دھیان گیان دینا ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ ہم اس بات پر دھیان گیان دیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کے جو پیشوا ہیں، بالخصوص وہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، جو کلام سنانے میں دیانتداری سے کام لیتے ہیں، وہ ڈبل آنر، وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، دگنی عزت ان کی جائے۔ لیکن یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو خدا کا کیا رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ اور جن کو خدا کا خوف نہیں، جن کو خدا کی عزت کا خوف نہیں، ان کو اپنے پیشواؤں کی عزت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ لمبی کہانی ہے، جب میرا باپ یہ خواہش رکھتا تھا کہ ان کے بچوں میں سے کوئی خدا کا خادم بنے، تو خدا نے یہ مجھے اس کے لیے بلا لیا۔ حالانکہ میں 2 سال تک ریزسٹ کرتا رہا، اور جب خدا نے مجھے اس خدمت میں بلایا تو میرا باپ بہت خوش تھا، ایلڈر فیض تو بہت شادمان تھے، میرا منہ چومتے اور مجھے کہتے کہ آج مجھے بہت خوشی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب کبھی وہ بیمار ہوتے تو پہلے میں ایز اے بچہ ہونے کے ناطے سے ان کو دباتا، تو وہ مجھے دبا نہیں دیتے۔ لیکن جب میرا آرڈینیشن ہو گیا، میں مخصوص ہو گیا، تو اس کے بعد جب دوسرے بھائی ان کو دباتے تو ان کو دبا نہیں دیتے، لیکن جب میں ہاتھ لگاتا تو میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے اور کہتے کہ مہدی صاحب آپ دعا کریں، اور جب میں دعا کر لیتا تو مجھے کہتے آپ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جائیں۔ میں اس وقت تو شاید ابھی نوجوان تھا اور میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ میرا والد کیا کرتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن بعد میں مجھے یہ بہت گہرے طور پر محسوس ہوا کہ میرا باپ خدا سے بہت کیا کرتا تھا، ڈرتا تھا، چونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ میرا بیٹا ضرور ہے لیکن یہ خدا کا کیا ہے، منصور ہے، یہ اب خدا کا خادم ہے۔ اور اس لیے اسی خدا کے خوف اور عزت کی وجہ سے باحثیت میرے باپ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے عزت کرنی ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کو احساس تب ہوگا جب آپ کے اوپر خدا کا خوف ہوگا، تو پھر آپ خدا کے لوگوں کی بھی عزت کریں گے
اور اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر چونکہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ خدا کے لوگوں کی عزت بھی نہیں کریں گے. لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، خاص طور پر وہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ ان کی دو چند آپ ان کی دگنی کیا کریں، عزت کریں. اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہو تو پرانے عہد نامہ میں استثناء 21 بار اس کی میں خدا کے کلام میں لکھا ہے تو پلوٹا وہ ڈبل پورشن اسے ملتا ہے. اس کی جو پوزیشن ہے گھر میں، ایک تو ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے پلوٹے کی، اور دگنا اسے جائیداد میں دگنا بھی ملتا ہے. اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے گریک لینگویج میں، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ پاسبان جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں، آپ ان کی دو طرح سے یعنی مالی طور پر اور تعظیم کر کے آپ ان کی دو چند عزت کریں، یعنی محبت امیز ادب و احترام کا رویے کے ساتھ ان سے پیش آئیں، وقار اور عزت سے آپ جو رویہ رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی مالی مدد کریں. یہ مطلب ہے ان آیات کا. آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم عزت کریں. یہ دو میننگ سیکھ لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے آیت کا. اب کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں، آئے ہم اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سمپلی آپ سادہ سا آپ اپنے پاسبان کی حوصلہ افزائی کریں. اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے کہ آپ اس کو انکرج، اس کو حوصلہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکرج کریں، آپ اسے حوصلہ دیں. تو یہ کلیسیا کے لیے خدا کا کلام ہے کہ جو خدا کا خادم تعلیم دینے میں سخت محنت کرتا ہے، آپ اس کی دو گنا عزت کریں، یعنی گویا کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کام خوشی کے ساتھ کرے. اور اس میں اس حوصلہ افزائی میں آپ لفظوں سے بھی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. پھر آپ انہیں دیگر طریقے بھی ہیں جو آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. پھر بائبل مقدس کے مطابق آپ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا نامہ آپ پڑھیں تو بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پالوس اس پرانے عہد نامہ کا ذکر کرتا ہے، کاہنوں کا ذکر کرتا ہے، ان کاہنوں کی جو خدا نے پرورش کرنے کے لیے جو حکم دیا تھا کہ وہ 10 قبائل خدا کا حصہ دیں، ان کا ذکر کرتا ہے. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ in the same way اسی طرح، یہ جیسا اوپر بتایا گیا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جس طرح ہوتا تھا، آگے کہا ہے اسی طرح in the same way، یعنی اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کی اسی طرح مدد کی جائے. تو یہ طریقہ ہے عزت کرنے کا. اور اکثر آپ دیکھیں گے جب ہم اس میں ناکام رہتے ہیں تو ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں کے اندر آپ بہت کچھ کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا تو وہ پیسے لاس ضائع ہو جاتے ہیں یا پھر اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ کے کتنے افراد کماتے ہیں اس کے باوجود آپ کی ضروریات تک پوری نہیں ہوتی. تو کبھی غور کریں، کیا آپ بائبل مقدس کے اصولوں کے مطابق جی رہے ہیں؟ کیا آپ بائبل مقدس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟
یا صرف اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ملک کنعان میں بس جائیں اور وہ پہلے پھلوں کا ٹوکرا لیں اور لے کر ہیکل میں رکھیں اور دعا کیا کریں کہ اے خدا یہ زمین جو تو نے دی ہے اس میں سے میں یہ حصہ لایا ہوں تاکہ سارا جلال کس کا ہو؟ خدا کا، یعنی بندہ نہ تکبر کر سکے۔ تو آج اس بات پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خادموں اور پاسبانوں کی اس طرح بھی عزت کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنے پاسبانوں کے پہلا تسلونیکیوں 5:12 سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ محبت سے ان کی بڑی عزت کرو، ان کے ساتھ محبت کر کے، حوصلہ افزائی کر کے، اور ان کو جو ہے وہ ایسے ان کی پوزیشن جو ہے اس کو قبول کر کے ہم ان کی عزت کر سکتے ہیں، کیونکہ عبرانیوں کے خط 13:17 میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے تابع رہو، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ یہ خدمت غم سے کریں گے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا جو برکات کلیسیا کو دینا چاہتا ہے، اگر وہ خدا کی تابعداری نہیں کرتے تو وہ ان برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہم کیوں کریں؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور اگر آپ خدا کے حکم کی وائلیشن کریں گے تو اس کے نتائج آپ کے لیے نہیں اچھے ہوں گے۔ وہ برکات جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ برکات سے آپ محروم رہیں گے۔ سو میرے عزیزوں، آئیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے خدا کے کلام میں سے پہلی بات یہ سیکھیں کہ اس آیت کا جو مطلب ہے کہ وہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں وہ ٹو فولڈ یعنی دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ یہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق نجات سے ہے۔ اگر آپ کی تعلیم درست نہیں ہے تو آپ نجات سے محروم رہ جائیں گے، اور اسی لیے خدا کے بندہ پالوس نے سخت الفاظ روح القدس کی ہدایت سے لکھے کہ وہ تعلیم جو رسولوں سے تم نے پائی ہے، ہم سے پائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم ہو تو وہ فرشتہ بھی دے تو وہ بھلا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر چرچز کے اندر رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھی جائے اس تعلیم سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو آ جائیں وہ خادم جو تعلیم دینے میں سخت محنت کرتے ہیں، خدا کا حکم ہے کہ وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، ان کی دگنی عزت کی جائے۔ اور وہ عزت آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی اخلاقی طور پر حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں، اور آپ ان کو ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر آپ مالی طور پر آپ خدا کا حصہ دے کر یوں بھی آپ ان کی عزت کر سکتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں عبرانیوں کا خط 13:17 میں لکھا ہے۔ آئیں میں اس آیت کو آخر میں کلام کے اختتام پر پڑھتا ہوں، اب غور سے سنیں۔ 13:17 اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ اگر یہ خدمت وہ دکھ سے کریں گے، غم سے کریں گے تو کلیسیا کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ غلام یوسف مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔